हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे और आपके तमाम तर फैमिलीज़ मेंबर्स अल्लाह के रहम से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा मेरे साथ, आपके कमेंट्स मेरे साथ बहुत अच्छे रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल दूं और जल्द से जल्द दूं और कोई भी जो है आपका मैसेज जो है मेरी नज़रों से ना गुज़रे, ये ट्राई करते हुए मे बी कि कोई ऐसा मैसेज होगा जो मेरी नज़रों से ना गुज़रा हो। एंड थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे इतना रिस्पांस अच्छा दिया। और लास्ट टाइम जो मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी कि नावल लंबे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, उस पर भी आपने मुझे अपने आइडियाज़ दिए, जिससे मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे समझ में आ गया। और सेकेंडली ये कि मैंने उससे पहले एक नावल में पूछा था कि मुझे इस्लामिक्स अगर स्टोरीज़ या अदर स्टोरीज़ जो होती हैं वो ऐड कर दूं इसमें, तो इस पर भी आपका रिस्पांस मुझे यही मिला कि हाँ ऐड होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं इस बारे में क्या करते हैं। खैर, हम पहुँचते अपने आज के नावल की तरफ। एंड प्लीज़ 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 मेरे तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि वक्त पर उनको तमाम नावल्स मिल सकें। आज का जो हमारा नावल है उस नावल का नाम है उम्मीद दस्तक और इसके राइटर हैं बिन्ते सहर। चलें स्टार्ट करते हैं। रात का आखिरी पहर गुज़रने का नाम ही नहीं ले रहा था। आंगन में लगा इकलौता अमरूद का दरख्त चमगादड़ की तरह पर फैलाए अजीब सा लग रहा था। अजीब चीज़ें खौफज़दा करती हैं। कच्ची मिट्टी के घड़े से लिपटी हुई दीवारों में शामिल रेत के ज़र्रे मध्यम चांदनी में चमक रहे थे। वह खिड़की का पट खोले बैठी थी। आंगन में लगता था किसी ने सफ़ेदी फेर दी हो। इसकी नज़र चाँद पर थी। चाँद जिसके वजूद पर लगा दाग भी इसे मोहतबर होने से न रोक सका। अपने चेहरे की जिल्द की सतह खुरदरी से महसूस हो रही थी। चेहरे के दाग मोहतबर नहीं करते। इसने चाँद की तरफ देखकर कहा था, तेरा दाग तुझे मोहतबर कर गया, मगर मेरा दाग मुझे तन्हाइयों के शहर में छोड़ गया। तन्हाई में महफ़िलें लगती हैं। लोगों को लगता है तन्हाइयों की आवाज़ें नहीं होती, मगर लोग तो बहरे हैं। आवाज़ें तो सिर्फ़ तन्हाइयों की ही होती हैं। वो चाँद से बातें कर रही थी। अमरूद के पत्तों के वजूद में हवा छुप कर बैठ गई, जैसे वह खिड़की वाली लड़की की कहानी में खलल न बनना चाहती हो। इसकी आँखों में जैसे तन्हाइयों के दीप चलते थे, जिसमें तेल नहीं बल्कि आंसू डाले जाते। भांपड़ चलते वजूद में पारा भड़कने लगता, मगर ज़बान से उफ़ तक न निकलती। वह तन्हाइयों की सहरा थी, कमाल का ज़ब्त रखती थी। तूफ़ान कवार तोड़ने लगते, मगर वह कुछ न करती। नंगे पाँव कच्चे आंगन में टहलती, दौड़ती, रुक जाती, मगर हंसती नहीं थी। तारे चाँद की ऊँट से इसे देखने की चाह में मचल गए, मगर चाँद ने इन्हें डपट दिया। भला कोई तक बनती थी कि दूसरों के राज व नियाज में दखलंदाजी की जाए। वो हथेलियाँ फैलाए बैठी थी, लकीरों का एक गहरा सा जाल और इनमें सफ़र करती ज़िंदगी। लोग इतने दोगले क्यों हैं? तुझे कबूल करने का हुनर तो सीख लिया, मगर मुझे कबूल करने का हुनर भूल गए। तुम्हारी रोशनी पर जान देते हैं, मगर मेरी मोहब्बतें तो कुछ भी नहीं। दिल जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने की चाह क्यों करते हैं? आज से मैं बेनियाज़ी का हुनर सीख रही हूँ। पता है वो क्या होता है? अमरूद के पत्तों में छुपी हुई हवा बेचैन हुई। चाँद भी जैसे मुंतज़िर सा था। चाँद की मध्यम रोशनी पत्तों को झुलसाने लगी थी। शाद ने सांस के टूटने सिरों की तरह अल्फाज को दोबारा जोड़ा। बेनियाज़ी में किसी की परवाह नहीं होती। वाह, सिर्फ़ और सिर्फ हम होते हैं और हमारा अल्लाह होता है। फिर लोगों की हाजत नहीं होती, किसी सूरत भी नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं। वो उठ खड़ी हुई। चाँद का सफ़र ख़त्म होने को था। वो झुक कर कुछ कह रहा था। लोगों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है,
بے نیازی کا ڈھونگ چوراہے میں رکھی ہنڈیا کی طرح پھوٹتا ہے۔ چھپی ہوئی ہوا کاتبین میں پرواز کر گئی، پرندوں کی آوازیں چاندی کی کشکول میں گرتی سکوں کی طرح ضبط ہو رہی تھیں۔ دور کہیں سے کوئلوں کی کھرلاتی آوازیں آ رہی تھیں، شاید انہیں بھی تنہائی کا زہر مار گیا تھا۔ گرمی نے ہر ذی روح کو جیسے جھلسا کر رکھ دیا تھا، اور سارے میں موت سی ویرانی تھی، بے دم سی، خوفناک سی۔ میں میلے دوپٹے سے پسینہ پہنچ کر بے دم ہوئی جا رہی تھی۔ نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، بادل کا کوئی ٹکڑا تک نہ تھا۔ نماز استسقاء پڑھنے والی ہستیاں کہاں تھیں؟ اماں سیانی تندور میں لکڑیاں ڈال رہی تھیں۔ شاد، اب تو اس دوپٹے کو چھوڑ دے، میرے پاس ایک نیا پڑا ہے، تجھے دے دوں گی۔ اماں سیانی کو ہر بات کا خیال رہتا تھا۔ آخر کو فوجی کی ماں تھی۔ میں اس بات پر تڑپ گئی، میں کوئی منگتی نہیں ہوں، میرے بھائی بھر جائیں سلامت ہیں، ابھی میں کسی کا دوپٹے کیوں اوڑھتی پھروں؟ کچھ فکرے ہمیں برسوں کا سفر طے کروا کر بولے جاتے ہیں۔ میں نے یہ کیسے کہا تھا؟ یہ مجھے پتہ تھا۔ تندور میں سوکھی لکڑیاں شریر شیطان کی چیلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ چٹک 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 چٹک۔ سیانی کی ہنسی کیسی تیکھی تھی، چھپتی ہوئی میں ڈھل گئی۔ کن خیالوں میں رہتی ہے تو؟ ماں باپ چلے جائیں تو کوئی ماں جایا اپنا نہیں رہتا۔ تیری بھابھی خود تو گھاٹ توڑتی ہے، ساری خواری تو کرتی ہے۔ اپنے آرام کے لیے تیرے بھائی بھرجائی نے تیری بھی جوانی رول دی۔ مجھے لگا کسی نے مجھے تندور میں دفن کر کے میرے ارد گرد صوا بھر دی ہو۔ نہیں اماں سیانی، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا بھرا بڑا ہی اچھا ہے۔ میری دلیل وزن سے خالی تھی، تندور جل رہا تھا۔ اماں میرے ساتھ آم کی چھاؤں میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میری دھئی، جیسے تیرا خیال رکھتا ہے نا تیرا بھرا، اس بات کو پورا پنڈ جانتا ہے۔ اصل فرض تو بیا کا ہوتا ہے، ورنہ کھلانا پلانا تو دشمن بھی گوارا کر لیتے ہیں۔ بات سچی ہو تو کروڑ بھی ہوتی ہے۔ مگر یقین آیا تھا۔ مٹی پر میں نے لکڑی سے کئی نقش اتار دیے، سمجھ میں نہ آنے والے، پھر ہاتھ مار کر مٹا دیے۔ اب مٹی نقوش سے خالی تھی، آم کے بور کی باس نتنوں میں گھس رہی تھی۔ اماں سیانی، جلے چہرے والے سے کون بیان رچاتا ہے؟ پھیرنے بہت کوشش کی، مگر جب نصیب کے دروازوں پر تالے ہوں تو کیا حاصل؟ ارد گرد گرم ہوائیں بوکھلوں کی طرح اٹھتی تھیں۔ سیانی اماں کے چہرے پر پسینہ ننگے قطروں کی طرح گرتا زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ میرا منہ نہ کھلوا۔ شوکا دکاندار 2 سال کا چکر لگاتا رہا، مگر سلامت ہے تو گھنگی کا گھڑا کھا لیا، بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ مفت کی کنیز مل رہی تھی، مفت کی چیزیں کون چھوڑتا ہے؟ میں پتھر بن گئی تھی، میں کچھ بھی نہ تھی، میں مفت کی چیز تھی۔ میں نے سیانی کے گھر کے آنگن میں خالی خالی نظریں دوڑائیں۔ لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں پگھلے سیسے کی طرح میرے سماعت میں لگ رہی تھیں۔ میں نے ساری زندگی اپنا بھرجائی کی خدمت میں گزار دی۔ عید کے عید کپڑے ملتے تو میں ان کا احسان مانتی۔ بھرجائی کو آرام دیتے دیتے میرے اپنے ہاتھوں میں چھید ہو گئے، بالوں میں چاندی اتر آئی۔ دن کب چڑھتا، شام کب ڈھلتی، کچھ خبر نہ تھی۔ طویل آنگن میں جھاڑو لگاتے لگاتے کمرے میں خم آ گیا۔ گھر کا سب سے چھوٹا اور خستہ حال کمرہ میرے پاس تھا۔ کھڑکی کا ایک پٹ تھا، بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی، برتن رکھتی، برتن پانی سے بھر جاتے، بادلوں کی آوازیں سورہ اسرافیل کی طرح وجود میں کپ کپی دوڑا دیتی، مگر اف تک نہ کرتی۔ رات کا سحر اندھیرا جب امرود کے پیڑ پر اترتا تو وحشت بڑھ جاتی۔ میں ڈر کے مارے میلے دوپٹے سے منہ ڈھانپ لیتی۔ اگر ڈر ختم نہ ہوتا تو گھٹ گھٹ کے رونے لگتی۔ مگر ایک بات پر حیرت، ابھی تک میری زبان پر نہ شکری کا کلمہ نہ آیا تھا۔ تندور گرم ہو چکا تھا۔ میں نے پرات اٹھائی اور روٹیاں لگانے لگی۔ کم بخت آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی، وہ دھند جو کچھ نہ دیکھنے دے، اندھا کر دے۔ گرمی میں وجود جل رہا تھا۔ میں ضبط کرتی روٹیاں لگاتی رہی۔ اماں سیانی چپ سے بیٹھی تھی، وہ اکیلی رہتی تھی۔
اس کا فوجی بیٹے کا لاپتہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج تک انتظار تھا۔ وہ ہر جمعرات نیاز بانٹتی تھی، مندروں پر مٹی کے دیے جلاتی تھی، آنگن بچوں سے بھر جاتا تھا۔ سیانی کی بات یاد آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے کہا تھا، شاد دعا کرنا میرا بیٹا واپس آ جائے، پھر میں تجھے اپنے گھر بہو بنا کر لے آؤں گی۔ میں کئی سیانے ہنستی رہی تھی۔ اپنا جواب آج ہی مجھے یاد تھا۔ سیانی اماں، یہ لالچ نہ دے، میں ویسے ہی دعا کروں گی۔ ہر ماں بیٹے کے لیے چاند سی بہو لاتی ہے۔ جب تیرا بیٹا آیا تو مجھے کہاں یاد رکھے گی؟ میری آواز میں قدیم زمانوں کی تھکن تھی۔ وہ میرا ہاتھ چومنے لگی تھی۔ وعدہ کروں گی، اگر مکروں تو ابلیس کہلاؤں۔ چہرہ داغدار ہو تو کچھ نہیں ہوتا شاد، خوبصورتی تو دلوں کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی تسلیاں دلاسے دینے کا کیسا ہنر آتا ہے، وہ بھی اس ہنر میں ماہر تھی، اور مجھے خیالوں میں کھو جانے کی کیسی بری عادت ہو گئی تھی۔ روٹیاں جل چکی تھیں، جلنے کی سی کیفیت میرے وجود پر آن ورد ہوئی تھی۔ جلنے کی بات سے میرا جی الٹنے لگا۔ جلدی جلدی روٹیاں اتارنے کی وجہ سے ہاتھوں کی اوپری جگہ سے جلد جھلس گئی تھی۔ جسم کے جلنے کی تکلیف ایک طرف، روح کے جلنے کی اذیت دوسری طرف۔ روح کی اذیت کا پلڑا بھاری تھا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اگر جو آنسو کالے رنگ کے ہوتے تو انسان روتے ہوئے کیسے لگتے؟ ایک بیرن سوچ ذہن میں جھلملائی تھی۔ میں ہنس پڑی زور سے۔ اپنے آنسو صاف کرنے کا ہنر نہیں آتا۔ روٹیاں چنگیر میں ڈالے میں جانے والی تھی جب رک گئی۔ روز رک جاتی ہوں، صرف اور صرف اس سوال کے لیے جو سیانی کیا کرتی تھی، شاد سنا ہے کنواری لڑکیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میرے جمال کے لیے دعا کرنا، میرا پردیسی خیر سے گھر واپس آ جائے، پھر بارات لے کر تمہاری بھرجائی اور بھائی کے در پر آؤں گی۔ میں نے دروازہ تھاما اور پلٹی۔ اماں سیانی، کنواری لڑکیوں کی دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، مگر صرف ان کی جن کے بالوں میں چاندی نہیں ہوتی۔ میں یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف نکل گئی۔ اماں سیانی ساکت بیٹھی تھی، ہر روز کی طرح۔ شاد پر اسے ترس نہیں آتا تھا، پیار آتا تھا۔ گرہن لگے دل ہوتے ہیں نا، یہ ضرور بھٹکاتے ہیں۔ سیانی اماں نے مٹی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور قسم کھائی۔ قسم اس اللہ کی جو ہر ذی روح کا خالق ہے، اگر خیر سے میرا پتر واپس آ گیا تو شاد کو اس کی آنگن میں لے آؤں گی، اگر ایسا نہ کروں تو اس مٹی میں مٹی ہو جاؤں۔ آم کے پیڑ پر چڑیاں حیران رہ گئیں، ہواؤں میں نمی سی چھا گئی۔ وقت کی تھال پر کسی عربی ساز کو بجایا جا رہا تھا۔ دن کا سورج روشنی گھٹانے لگا۔ وقت کو انتظار تھا، اس عید کا تو سیانی نے کیا تھا، اس عہد کا جو سیانی نے کیا تھا۔ کیا خبر، کیا پتہ جمال واپس آ جائے؟ مگر دور پہاڑی پر کسی انجان جگہ ایک قبر جنگلی پھولوں سے مہک رہی تھی۔ وہ قبر کتبے سے خالی تھی، مگر ہوائیں واقف تھیں، سارے راز جانتی تھیں، مگر لب پستہ تھے۔ انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ امید، آس، یقین کو سرسبز رکھا جائے۔ اف، یہ زندگی! بھرجائی نے پرات اٹھا کر پھینکنی تھی، مگر ڈر گئی۔ مجھے پتہ تھا کون سا تماشا ہونے والا تھا۔ جلی ہوئی روٹیاں زمین پر پڑی تھیں۔ کام کی نہ کاج کی دشمن اناج کی، کس کے خیالوں میں تھی جو روٹیاں جلا دیں؟ خدا غارت کرے تجھے، خدا جانے کیا سمایا رہتا ہے آج کل تیرے ذہن میں۔ آ جائے تیرا بھرا، تیری ٹانگیں توڑواتی ہوں۔ وہ غصے ہوتی رہی۔ کفگیر سے اس نے مجھے بہت مارا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا تھا۔ ایسا لگا کہ ابھی آنکھ ابل کر باہر آن گرے گی۔ میں آدھا گھنٹہ پانی سے دھوتی رہی، نیل پڑ گیا تھا۔ میں نے روٹیاں اٹھاتے ہوئے ایک بار تو آسمان کی طرف دیکھا تھا، جانے میری نظروں میں کیا تھا، سوال یا کچھ اور، وضاحت دینا بھی دخت طلب کام ہے۔ پانی سے نوالیں نکلتی رہی۔ بھیا آئے تو بھرجائی نے ایک کی ہزار سنائی تھی۔ وہ بکتے جھلکتے رہے۔ میں مٹی کا مدھو بنی چپکی پڑی رہی، جیسے جان نہ رہی ہو، بے جان ہوں، مگر بات تو روح کی ہوا کرتی ہے۔ کوڑے تو روح پر لگے تھے۔ بے غیرت بھائی تو بہنوں کو بیچ دیتے ہیں، مگر وہ بے غیرت نہ تھے۔ روز روز مار لگائی جاتی، لفظوں کی جنگ میں ہلکان ہو جاتی، اس سے اچھا تھا وہ بے غیرت بن جاتے۔
اس دن اماں سیانی نے نیاز کی کھیر پکوانے کے لیے مجھے بلوایا۔ انہیں لگتا تھا نیازیں پردیسیوں کو بھولے راستے دکھاتی ہیں اور وہ واپس پلٹ آتے ہیں۔ بچوں کے شور سے آنگن گونج رہا تھا۔ شام چھائی ہوئی تھی۔ دائیں طرف منڈیر پر مٹی کے دبے دیے جل رہے تھے۔ ان کی لو مدھم ہوائیں تھر تھرا رہی تھیں۔ اماں سیانی میرے ساتھ چولہے کے پاس ہی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ شاد، مجھے تیرے بھرجائی کے ارادے صحیح نہیں لگتے۔ وہ ضرور کوئی سازش کرے گی۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو میرے گھر آ جانا، جو رکی سکی ہے مل کے کھا لیں گے۔ میں ہنس دی تھی۔ وہ ہنسانا آج بھی روز اول کی طرح مجھے یاد ہے۔ میں نے سوچا تھا بھلا بھیا کیوں بھرجائی کی باتوں میں آنے لگے۔ مجھے بھولنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ صبح شام کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس دن شام جانے کب رات کی چادر اوڑھ گئی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ جب میں سارے کام نمٹا کر گھر واپس آئی تو آسمان نے بادل اوڑھ لیے۔ گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں دروازہ بجاتی رہی۔ دروازہ دھماکے سے کھلا تھا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ عروج پر تھی۔ بھیا اور بھرجائی صحن میں کھڑے تھے۔ مجھے لگا وقت نے چال چل دی ہے۔ دور جنگلوں میں کوئی گھڑ سوار بنائی کھو بیٹھا تھا۔ میں نے بھیا کی طرف دیکھا۔ کہاں سے آ رہی ہے بے غیرت؟ شریف زادیاں رات کے اس پہر گھروں سے باہر نہیں نکلتی۔ بھیا کیا کہہ رہے تھے؟ بادلوں کی اوزوں میں ٹوٹنے اشیانوں کی سی بین تھی۔ میں نے ملتزی نظروں سے بھرجائی کو دیکھا۔ بھیا، میں تو اماں سیانی کے گھر نیاز کی کھیر پکانے گئی تھی۔ آپ بھرجائی سے پوچھ لیں، میں انہیں بتا کر ہی گئی تھی۔ سانپ کے زہر سے زیادہ زہریلے الفاظ ہوتے ہیں، یہ مجھے اس رات پتہ چلا۔ بھابھی نے زہر اگلا تھا اور میرا جسم نیل و نیل ہوتا گیا۔ جانے کہاں سے آ رہی ہے بد کردار، ہر روز جانے کس سے ملنے جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شوکے سے چکر چل رہا ہے اس کا۔ وہ بھی تو 2 سال تک چوکھٹ پکڑے کھڑا تھا۔ میں سن ہو گئی۔ بھائی تو ایسے باتیں کہنے والوں کے منہ توڑ دیتے ہیں، مگر انہوں نے وہ کیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ جوتا اتار رہے تھے۔ وہ دن آج تک مجھے یاد ہے۔ میں روتی رہی۔ میرے سر پر انہوں نے جوتے مارے تھے۔ کیا انہیں میرے سر کی سفیدی بھی نظر نہیں آئی؟ میرے بال جڑ سے اکھڑ گئے تھے۔ میں ان کے پیروں میں گری ہوئی تھی۔ انہی پیروں کو میں دباتی تھی۔ وہ فرعون جیسے تھے۔ میری کمر پر آج تک وہ نشان ضبط ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں، خون ٹپک رہا تھا۔ بھرجائی نے میرے منہ پر تھپڑ مارے تھے۔ میں خون تھوکتی رہی، بلکتی رہی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ زور کی بارش تھی۔ میں ننگے سر تھی۔ میرے پاؤں میں جوتے نہ تھے۔ میرے پیر زخمی ہو گئے تھے۔ میں دروازہ بجاتی رہی مگر دروازہ نہ کھلا۔ سنسان گلی میں اندھیرا تھا۔ بارش سی گلی جلتی ہو رہی تھی۔ اماں نے مرتے وقت کہا تھا، تمہارا بھائی تمہارا محافظ ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا، پھولوں کی طرح رکھے گا۔ میں گلی میں رات کے اس پہر بیٹھی اس بات کو سوچ رہی تھی۔ انہوں نے تو میری روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ ہر رشتہ بدل جاتا ہے مگر ایک رشتہ کبھی بھی نہیں بدلتا، وہ رشتہ اللہ کا ہوتا ہے۔ میں ننگے پاؤں گلیوں میں بھاگ رہی تھی۔ غیروں کے دیے زخموں پر صبر آ جاتا ہے مگر اپنوں کے دیے گئے زخم پر کبھی صبر نہیں آتا۔ میں روتے ہی اماں سیانی کے گھر آ گئی تھی۔ رات کے پردے پر ہیبت طاری تھی۔ دور کہیں آسمان بجلی گری تھی۔ ساری رات اماں سیانی میرے زخموں کو ٹکور کرتی رہی تھی۔ میں چپ چاپ روتی رہی اور وہ مجھے تسلیاں دیتی رہیں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہر رشتہ اجنبی ہو جاتا ہے۔ سارے رشتے ناطے جھوٹے اور عارضی ہوتے ہیں۔ ازل رشتہ تو ہمارا اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ تیرا بھائی بیوی کی باتوں میں آ کر بدل گیا، کوئی بات نہیں، اب دونوں اکٹھے رہیں گے، تو میرے پاس ہی رہو۔ میں ایسے کیسے بتاتی، میرے بھائی نے تو میرے سر پہ بھی ٹھوکریں ماری تھیں۔ بھائی تو بہنوں کے مان ہوتے ہیں مگر میرا مان بھرم سب کچھ کہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ میں خالی ہاتھ تھی، بے بس اور بے سہارا بھی۔ اماں سمجھاتی تھیں جسم کے درد سے میں رو رہی ہوں مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ اصل وجہ تو روح زخم ہے۔ میں اماں سیانی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ڈوبتی راتوں کے تارے میری سہیلی تھے۔ چاہے بول نہیں سکتے تھے مگر سن تو سکتے تھے نا۔ ہوائیں منڈیر پر رکھے مٹی کے دیے جب بجھانے لگتی تھی تو میں ڈوبتی شام کے دیے بھر سے روشن کر دیتی تھی۔ اماں سیانی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس کے فوجی بیٹے کا انتظار تھا۔ جانے ہوائیں ہمارے سندیسے کیوں نہیں لے جاتی۔ اماں مجھے روز انچوری پانی سے بھرے رکھنے کی تلقین کرتی۔ اس کا کہنا تھا، شاد بیٹا، کچھ پرندے ہجرت کر کے دور دراز سے آتے ہیں،
ان کے مہمان نوازی کرنا ہمارا فرض ہے۔ کیا پتہ پیاسے سے دلوں کی اللہ سن لے۔ میں اس کی باتوں پر ہنس دیتی تھی، کانچ کی ہنسی جو گھائل کرے۔ میری آنکھوں میں امید کے چراغ جل رہے ہیں کہ کیا پتہ، ہاں کیا پتہ، کسی کے آنے کا وقت تو متعین نہیں ہوتا، مگر کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ پورے چاند کی رات کی ڈوبتی سمے دروازے پر دستک ہو اور ایک نیلی آنکھوں والا پردیسی دروازے کی آن بنا کر کھڑا ہو، میرے مسحور ہوتی آنکھوں میں دیکھے اور ہولے سے ہنس دے۔ تنہائیوں کی صحرا آؤ، رونقوں کی محفل سے ہم سفر ہو جائیں۔ سوچون پر اختیار مشکل اور دلوں پر تو مشکل ترین، لحاصل انتظار، آخری امید۔ آنکھوں کی چوکھٹ پر انتظار کسی ناک کی طرح بڑا جوان ہے جو دیکھ کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ ڈاکیہ آیا تھا، خط دے گیا۔ اماں سیانی گھر پر نہیں تھی۔ اماں سیانی کے بیٹے کی شہادت کی خبر تھی۔ میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ان بڑھی آنکھوں کا انتظار مر گیا تھا، اور اگر انتظار مر جائے تو وجود کہاں باقی رہتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں سیانی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اور آج تک میں اس بات پر قائم ہوں۔ ابھی بھی ہر جمعرات کھیر پکائی جاتی ہے۔ منڈیروں پر مٹی کے دیے سرشار ہی جلتے ہیں۔ تیز ہواؤں میں بھی بس وہ تھرتھراہٹ سی مگر گل نہ ہوتے۔ میرے سجدوں میں اب اس فوجی کا نام آنے لگا ہے، چونکہ میں جانتی ہوں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ وہ اپنے خدا کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ ہواؤں میں دور کسی پہاڑی پر بنی ایک قبر پر لگے جنگلی پھولوں کی باس ہے جو مصور کرتی ہے، سکون دیتی ہے۔ اب میری روٹیاں نہیں جلتی۔ بھیا اور بھرجائی لینے آئے تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا بلڈ کینسر کا شکار ہو گیا تھا، تو انہیں اپنے گناہ، اپنی غلطیاں یاد آئی تھیں۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا، مگر اماں سو ایموشنل مگر اماں سیانی نے انہیں برا بھلا کہہ کر نکال دیا تھا۔ مگر میں نے اپنے بھائی کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ میرے دل میں اب کسی کے لیے بھی نفرت نہیں تھی۔ ایک ٹھوکر کس طرح پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، مجھے اب پتہ چلا تھا۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، چونکہ اللہ دھتکارتا نہیں۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ جب بھی رات گئے کسی ٹوٹے تارے کو دیکھتی ہوں، مجھے وہ رات یاد آنے لگتی ہے۔ جوتے، تھپڑ، ایک نئی اذیت، مگر اللہ کی قربت نے مجھے معاف کرنا سکھا دیا ہے۔ میں نے تو بھیا بھرجائی کو بھی معاف کر دیا۔ بے شک معاف کرنے والے ہی سکون پاتے ہیں، اور میں نے جان لیا کہ دوسروں کی نظروں میں مقید انتظار اور امید کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ میں یہی کر رہی ہوں۔ تو دوستو، آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایموشنل، بہت ایموشنل، اور نہ جانے کس پر کیا یہ زندگی گزرتی ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس سے بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رحم کرے اپنا، ان لوگوں پہ رحم کرے، ان بھائیوں پہ رحم کرے، ان بھابھیوں پہ رحم کرے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جن پہ یہ ظلم ہوتا ہے، اللہ ان کی زندگی پہ رحم کرے۔ ملتے ہیں کسی اور ناول میں، کسی اور کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔